अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी सलाम वरहमतुल्लाह। इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। चलें सबक शुरू करते हैं। गुज़िश्ता दो असबाक उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे, इंशाअल्लाह उनको दोहरा भी लिया होगा। आज हम सबक नंबर 3 में कुछ अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। आज के सबक में 4 मेन पॉइंट्स हैं हमारे, जिन पर आज हमने बात करनी है इंशाअल्लाह। सबसे पहला पॉइंट है ज़कात की दुरुस्त और सही अदायगी की शराइत कौन सी हैं, इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वो कौन लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, जो मसारिफ़े ज़कात हैं। तीसरी अहम चीज़ जो आज हमने पढ़नी है वो है ज़कात का निसाब और हिरमान ज़कात का निसाब। इसकी तफसील इंशाल्लाह भी आ जाती है। और चौथा और आखिरी अहम पॉइंट जो आज हम पढ़ेंगे वो है किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते। ठीक है जी, मैं ज़रा 2 मिनट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा आपकी स्क्रीन को टेक ओवर कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी, अभी बैठे बैठे मेरे ज़हन में आया, तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है, ज़रा इसको एक नज़र देख लीजिए। तो आज हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं मेन। सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, ज़कात की दुरुस्त और सही अदायगी की शर्तें कौन सी हैं। हमने जब ज़कात अदा करनी है तो जाहिर है हम ये चाहेंगे कि हम ज़कात सही अदा करें और वो ज़कात अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल भी हो। उसकी शराइत है, खुलासा भी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ज़कात की दुरुस्त और सही अदायगी की 2 शर्तें हैं। आज का सबक साथ साथ याद करते जाएं। ज़कात की सही अदायगी की शर्तें कितनी हैं? 2। नंबर नियत और तमलीक, ये भी याद कर लें। अभी याद कर लें सब बच्चे। ज़कात की दुरुस्त अदायगी की शर्तें कितनी हैं? 2। कौन कौन सी? 2। जी, नियत कौन कौन सी तमलीग। शर्तें हैं? नियत और नियत तमलीक। और तमलीग। नियत और तमलीक, ये दो शर्तें हैं। इसमें फिर कुछ तफसीलात हैं। इसमें कुछ तफसीलात हैं, इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। दूसरा हमने पढ़ना है मसारिफ ज़कात। ज़कात के मसारिफ कौन कौन से हैं? ये 8 मसारिफ हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। कुरान करीम की आयत में इनका जिक्र मौजूद है। ये फ़कीर हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन ज़कात हैं, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब हैं, ग़ुलाम हैं, मक़रूज़ फ़ी सबीलिल्लाह और मुसाफ़िर। ये 8 हैं जिनको कुरान करीम ने जिक्र किया है। तीसरे नंबर पे हमने आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि ज़कात का निसाब और हिरमान ज़कात का निसाब, इन दोनों में फ़र्क है। ज़कात का निसाब से मुराद ये है जिस आदमी, वो कौन सा आदमी है जिसके पास वो कौन कौन सी चीजें हों तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। यह है ज़कात का निसाब। ये आप पढ़ चुके हैं 4 चीजें, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत, और इनकी जो मिकदार है वो भी आप पढ़ चुके हैं। वो ज़कात का निसाब है। ये 2 दिन का सबक में हमारा गुजर चुका है। आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे, वो है हिरमान ज़कात का निसाब। हिरमान ज़कात, वो कौन सा आदमी है जिसको ज़कात देना हराम है, नहीं दे सकते, यानी वो ज़कात नहीं ले सकता, वो ज़कात से महरूम होगा। हिरमान महरूम से, असल में हराम से नहीं है, महरूम। वो कौन सा आदमी है जो ज़कात लेने से महरूम रहेगा, यानी उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। उसके पास क्या कुछ चीजें हो तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान है। 4 चीजें जो आप पहले पढ़ कर हैं वो भी हैं, और 5वीं चीज ज़ायद ज़रूरत समान, उस पर भी हम बात करेंगे। चौथा और आखिरी पॉइंट जो आज हमने पढ़ना है वो ये है कि आप किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते। तो किसको दे सकते हैं? वो है मुस्तहिक,
مستحق کی تفصیل ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور پیچھے 8 جو مصارف آپ پڑھ کر آئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور کن کو نہیں دے سکتے اس کی تفصیل ہے۔ غیر مستحق کو نہیں دے سکتے، اپنے اسود اور فرو کو نہیں دے سکتے، اور خاندان بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے۔ یہ آج کے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ ہے، ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیں، پھر ہم واپس کتاب پر جاتے ہیں اور ایک ایک چیز پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ چلیں اب ذرا کتاب شیئر کر لیں اسکرین پہ تاکہ ہم اپنا سبق باقاعدہ شروع کریں۔ تو جناب آج کے سبق کا سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی شرطیں۔ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی شرائط کون سی ہیں؟ وہ دو ہیں، پہلی شرط ہے نیت کرنا، دوسری شرط ہے تملیک یعنی کسی کو مالک بنا دینا۔ یہ دو شرطیں ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ اچھا جی، اب ہم نے بات کی ہے کہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی پہلی شرط ہے نیت کرنا۔ یہ نیت سے کیا مراد ہے اور یہ کس وقت کی جائے؟ ٹھیک ہے جی، لیکن نیت جو ہے حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کے، ہاتھ باندھیں اور سبحانک اللہ، اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی کوئی نیت نہ ہو، شریعت اس کو نماز تصور نہیں کرتی، نماز کنسیڈر نہیں کرتی، آپ کے نامہ اعمال میں نماز کا اجر و ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ آپ کھڑے میں ذکر کر رہے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ نماز تبھی ہوگی جب آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن فوکس کرنے کے لیے، خود کو فوکس کرنے کے لیے اگر کوئی زبان سے نیت کر لے تو جائز ہے، گناہ اور حرام نہیں ہے، لیکن اصل نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، ٹھیک ہے جی؟ تو نیت جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، انٹرنیٹ کی سروس میں کچھ ڈسٹربنس ہوئی تھی اس لیے میں میٹنگ سے آؤٹ ہو گیا تھا۔ ابھی دیکھیں آواز آ رہی ہے صاف؟ جی جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے، چلیں بسم اللہ۔ اچھا جی، عمر اپنی ویڈیو بند کریں، جی مولانا عمر فاروق اپنی ویڈیو بند کریں، جی مولانا اپنی ویڈیو نہ آن کریں کوئی طالب علم بھی ابھی۔ جی ٹھیک اچھا ہے جی، مولانا۔ اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی دو شرطیں ہیں، پہلی ہے نیت کرنا، دوسری ہے تملیک یعنی مالک بنا دینا۔ اچھا جی، نیت کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے۔ نیت کے حوالے سے تفصیل یہ ہے، نیت کے حوالے سے جناب تفصیل یہ ہے کہ آپ نے نیت کس وقت کرنی ہے۔ نمبر ایک، آپ جب اپنی ٹوٹل اماؤنٹ جو بھی آپ کے پاس مال موجود ہے سارا، اس میں سے جب آپ زکوٰۃ کی رقم الگ کرنے لگیں، اب آپ کو یاد ہے ہم آج سبق نمبر 3 پر ہیں، اس سے پہلے ہم کیلکولیشن کر چکے ہیں، زکوٰۃ کا حساب ہم کل کر چکے ہیں، جس تاریخ کو ہماری زکوٰۃ ہونی ہے ہم اس تاریخ کو بیٹھ کر اپنا حساب کتاب فائنل کر چکے ہیں، اب ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو کیسے ادا کریں گے، نیت کیسے کرنی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس 10 15 20 لاکھ روپیہ ہے، آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا، آپ کی رقم بنی، فرض کریں 25,000 بنی آپ کی رقم۔ اب یہ 25,000 آپ ایسا کریں کہ اپنی ٹوٹل اماؤنٹ میں سے 25,000 الگ کر کے رکھ لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ میری جو زکوٰۃ کی رقم بنی ہے نا، یہ میں نے الگ کر کے رکھ لی ہے، یہ الگ کر کے میں نے رکھ لیا، یہ زکوٰۃ ہے، ٹوٹل میری زکوٰۃ یہ ہے۔ اب 25,000 الگ کر لیا نا، اب چونکہ الگ کرتے وقت آپ کی نیت کس چیز کی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ اب یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو ہے نا آپ نے نیت کر لی ہے، اماؤنٹ الگ کرتے وقت بھی زکوٰۃ کی نیت کر لی ہے، اب یہ اماؤنٹ الگ ہی رکھیں گے اب آپ۔
اس میں سے وقتاً فوقتاً جب کسی مستحق کو دیتے جائیں دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آلریڈی آپ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو اپنے ٹوٹل مال میں سے الگ کر کے رکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنے کل مال میں سے جب 25,000 زکوٰۃ کی رقم جب آپ نے الگ کی ہے زکوٰۃ کی رقم آپ نے، اس وقت آپ نے نیت الگ ہی نہیں کی یا نیت ہی نہیں کی. آپ کہتے ہیں جب کوئی مستحق ملے گا تب میں دیکھ لوں گا، جب کوئی مستحق ملے گا تب دیکھ لوں گا. تو ٹھیک ہے، جب کسی مستحق کو آپ دیں تو اس دیتے وقت پھر زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے. پہلے اور دوسرے پوائنٹ میں فرق سمجھ آ گیا نا؟ پہلی صورت میں کیا تھا کہ آپ نے اگر 10 لاکھ آپ کے پاس موجود ہے، اس پہ آپ کی 25,000 زکوٰۃ بنتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 25,000 الگ کر کے رکھ لیں گے زکوٰۃ کی نیت سے، پھر لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے دیتے رہیں، اکٹھا دیں جیسے آپ کا جی چاہے. دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی آپ اس کو جب آپ نے علیحدہ کیا تھا تو زکوٰۃ کی نیت کر چکے تھے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، 25,000 الگ کر کے نہیں رکھا، تو جب بھی کوئی مستحق آپ کو ملے اور آپ اس کو پیسے دینے لگیں تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے. آپ نے اس وقت زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3، آپ خود زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ کسی کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں. کسی پر اعتماد کر کے کہہ رہے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کسی مستحق کو پہنچا دینا. تو اس آدمی کو دیتے وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ کہتے ہیں کوئی عالم آیا، آپ نے کہا جی مولانا صاحب آپ کا مدرسہ ہے، یہ طلبہ ہے، اس میں جو طلبہ ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ طلبہ پہ خرچ کر دیں. اس وقت آپ کی نیت ہو گئی تو ٹھیک ہے، کافی ہے. کوئی بندہ ملا، آپ نے کہا جی جناب یہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے گلی محلے میں گاؤں میں جو مستحق ہوں آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں. ٹھیک ہے، آپ اس وقت نیت کر کے اس کے حوالے کر سکتے ہیں. یہ 3 مواقع ہیں جن میں نیت کرنا شرط ضروری ہے. اگر کسی آدمی نے ان تینوں موقعوں پر نیت نہیں کی، اپنے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے زکوٰۃ کی رقم الگ نکالتے وقت بھی زکوٰۃ کی نیت نہیں، ویسے 25,000 نکال کے رکھ لیا، لوگوں میں بانٹ دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کسی مستحق کو پیسے دے دیے، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، بعد میں نیت کرتا رہا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ویسے پیسے دے دیے، بعد میں سوچا یار یہ تو میں زکوٰۃ کی نیت میں کر لوں، تو پھر مشکل ہے معاملہ. اس میں پھر نیچے ایک کنڈیشن ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. آپ نے ان تینوں مواقع میں سے زکوٰۃ کی نیت ابھی نہیں کی کسی پر بھی، ویسے پیسے دے دیے ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا جس کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم جو ہے نا مستحق کو دی ہے، مستحق کے پاس ابھی موجود، اس نے خرچ نہیں کی، اس کے خرچ کرنے سے پہلے پہلے آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں. اگر اس نے خرچ کر لی ہو تو بعد میں نیت کرنا معتبر نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے یہ بڑا مشکل ہے، اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھنا بڑا مشکل ہے. اس کا اس چیز کی تحقیق کرنا اور اس تک پہنچنا کہ اس نے خرچ کیا یعنی بڑا مشکل ہے. اس لیے پہلے سے ہی جو ہے نا زکوٰۃ کی نیت کر کے ہی دینا چاہیے. اچھا، ایک اور پوائنٹ سمجھ لیجئے. آپ نے کسی آدمی کو پیسے دیے ہوئے تھے بطور قرض آپ نے پیسے دیے ہوئے تھے، یا ویسے ہی تعاون کے طور پہ دیے ہوئے تھے. بعد میں آپ کو پتا چلا کہ آدمی زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو میں اس کو اپنی زکوٰۃ کنسیڈر کر لیتا ہوں، زکوٰۃ شمار کر لیتا ہوں. وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جب اس کو پیسے دیے تھے تو قرض کی نیت سے دیے تھے یا اس کے تعاون کی نیت سے دیے تھے. بعد میں آپ اپنی زکوٰۃ میں سے ڈیڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈیڈکشن نہیں، زکوٰۃ کنسیڈر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں نیت کے حوالے سے. مزید کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو سوالات میں کر لیجیے گا. اچھا جی، پہلی شرط نیت، اور نیت کی جو سارے پوائنٹس ہیں اچھی طرح سمجھ آ گیا آپ کو. اب آگے چلیں. دوسری چیز ہے تملیک، یعنی مالک بنا دینا. یہ بڑی ضروری اور اہم شرط ہے، یہ بھی اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جیسے پرسوں ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہم کسی کو اگر زکوٰۃ کی رقم دیں اور اس کو ہم باؤنڈ کریں جی آپ نے اس کا کاروبار ہی کرنا ہے، فلاں چیز ہی خریدنی ہے، یہ آپ نے اس کو مالک تھوڑا بنایا ہے، یہ تو آپ اس کو اپنی شرط پر باؤنڈ کر رہے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی.
آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، وہ لے لے، پھر وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، کھائے پیے، کاروبار میں لگائے، کپڑے لے، جوتے لے، کھانا لے، لوگوں میں بانٹ دے، جو مرضی کر لے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر آپ کوئی کنڈیشن، کوئی شرط نہیں لگا سکتے، کھلا کھلا اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے وہ چیزیں جہاں پر ملکیت نہیں ممکن نہیں ہوتی، وہاں پر زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی۔ جیسے مسجد کو زکوٰۃ کی رقم کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ مسجد تو زکوٰۃ کی رقم کا مالک نہیں ہو سکتی، نہ کوئی مسجد کا مالک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رستے کی تعمیر میں، یا یوں کہہ لیں کہ جو پبلک کے استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، سوشل ویلفیئر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ کی رقم آپ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس کا کوئی مالک تو نہیں ہوتا نا۔ آپ رستہ بنا دیں، رستے کا کون مالک ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ مسافر خانہ بنا دیں، اس کا مالک کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ تو دونوں شرطیں کلیئر ہو گئیں، نیت بھی اور تملیک بھی۔ اچھا جی، اب آگے چلیں، اب بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے وہ 8 ہیں۔ ان کو کہتے ہیں مصرف۔ مصرف کی جمع ہے مصارف، مصرف واحد ہے، اس کی جمع ہے مصارف۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، یہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت بھی یاد کر لیں، ساتھ میں مصارف بھی یاد ہو جائیں گے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات، یہ جو صدقات واجبہ ہے نا، یہ للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ ادا جمع کرتے ہیں، عامل۔ خلافت اسلامیہ کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے جن لوگوں کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ان کو عاملین کہتے ہیں۔ پہلے آپ نے پڑھا فقراء اور مساکین۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت ہو لیکن اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہ ہو، وہ ہوتا ہے مسکین، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 پہ آ گیا والعاملین علیہا۔ اسلامی حکومت کچھ لوگوں کو ہائر کرتی ہے اس چیز کے لیے کہ آپ لوگ زکوٰۃ جمع کریں گے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے۔ تو یہ عاملین زکوٰۃ کہلاتے ہیں، جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، کلیکشن کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، حساب کتاب۔ ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہیں۔ اچھا جی، چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفۃ قلوب کہتے ہیں، مؤلفت کا معنی ہوتا ہے دل کو نرم کرنا، دل میں محبت ڈالنا۔ اس سے مراد ایسے نو مسلم ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے، ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے ان کی مالی امداد کی جائے، تاکہ وہ، ظاہری بات ہے جب کوئی آدمی اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے، اس کا خاندان، رشتہ دار، اس کی جو اپنی سوسائٹی تھی پورا اس کو چھوڑ دیتی ہے، تو اب مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی مالی ضروریات کا خیال کریں، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے اسلام قبول کر کے غلطی کی ہے، مجھ پر مالی مشکلات آ گئی ہیں، گھر میں چولہا جلنا بند ہو گیا ہے۔ تالیف قلب کہتے ہیں اسے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے، اسلام پر پختہ رکھنے کے لیے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے، یہ مؤلفۃ القلوب ہے۔ اچھا جی، نمبر 5 پہ آ جاتا ہے وفر رقاب، غلام آزاد کروانے کے لیے۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی شرعی غلام اور باندیوں کا وجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر تفصیل سے بات نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں مقروض، الغارمین۔ قرآن کریم میں والغارمین، مقروض، جو آدمی مقروض ہو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اس کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اسے اپنا قرض ہی ادا کرنا ہے۔ وہ چاہے تو قرض ادا کرے، چاہے تو اپنے گھر میں راشن لے جائے، اس کو اختیار، مالک بنانا ضروری ہے نا۔ تو خیر مقروض کو بھی، مقروض بھی مستحق ہی ہوتا ہے نا، مقروض بھی مستحق ہی ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ آ جاتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کی ایک مخصوص اصطلاح اور ٹرم ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ جب کہا جائے تو اس سے اصل مراد جہاد اور مجاہدین ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اصل وہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر طبعاً اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو خود کو
دینی علوم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں، جیسے مدارس کے طلبہ ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ کی مد سے ان کو جو ہے نا وہ پاکٹ منی دی جا سکتی ہے، کپڑے دیے جا سکتے ہیں، کتابیں، جوتے، کپڑے وغیرہ لے کر دیے جا سکتے ہیں، اور کیش بھی دیا جا سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ آتا ہے قرآن کریم ہوتا ہے وابن السبیل۔ ابن السبیل کا لفظی معنی ہوتا ہے رستے کا بیٹا، یعنی مسافر۔ اچھا، جو آدمی اپنے گھر میں اور وطن میں صاحب نصاب بھی ہو، پیسے والا بھی ہو، لیکن ابھی اس سفر میں ہے، اور جب سفر میں ہے، اس سفر کے دوران اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے نہیں ہیں، اور وہ ضرورت مند ہے، زادِ راہ ختم ہو گیا ہے۔ آج کل کے دور میں سمجھ لیں کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، گھر سے بہت دور ہے، پیسے منگوا بھی نہیں سکتا کسی ذریعے سے، ٹکٹ نہیں ہے واپس جانے کے لیے، گھر میں زمین بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن یہاں کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس اپنا کوئی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کس طرح منگوا بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی اگرچہ اپنے گھر میں اس کے پاس اپنا ذاتی مال موجود ہو، لیکن رستے میں وہ اس وقت جس کنڈیشن میں، جس جگہ پر وہ موجود ہے، یہاں اس کے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اس کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، کھانا وانا کھانے کے لیے جوتا لے کر دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی مد سے، کپڑے دے سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، یا اس کو جو ہے نا وہ اپنے علاقے تک جانے کا ٹکٹ وغیرہ کے لیے، پیٹرول کے لیے بھی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں مسافر کی۔ یہ 8 جو ہے نا یہ ہیں زکوٰۃ کے مصارف، ان کے علاوہ اور زکوٰۃ کا مصرف نامہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا پوائنٹ آج کے سبق کا، اس کو دیکھ لیجئے، حکام و مسائل کے نام سے کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب، ایک ہے حرمان زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب پر کل بات ہو چکی تھی۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کیش ہو، یا مال تجارت ہو، یا ملی جلی چیزیں، ان کا مجموعہ جو ہے نا وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ وہ آدمی زکوٰۃ کا خود اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ کیسے لے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے آدمی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اگلی چیز، دوسرا پوائنٹ، ایک اہم چیز ہے، ایک چیز کا اس میں ایڈیشن ہو رہی ہے۔ حرمان زکوٰۃ کا نصاب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 4 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں نا، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان کے ساتھ پلس ایک چیز شامل کی جاتی ہے، گھر کا زائد از ضرورت سامان۔ گھر کا ضرورت سے زیادہ جو سامان ہوتا ہے نا، وہ ضرورت سے زیادہ سامان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ سامان ہے جو روٹین میں گھر میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کھانے پینے کا سامان ہے، راشن ہے، گھر ہے، کپڑے ہیں، زیورات ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ واشنگ مشین ہے، فریج ہے، برتن ہیں، اور اسی طرح جو کسی مزدور کے یا کسی جو ہے نا انڈسٹریلسٹ کے جو فرنیچر ہے، مشینری ہے، اس کے جو ٹولز ہیں، آلات ہیں، یہ سب چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی، گھر میں 10 کپڑے لے کر رکھے ہوئے، سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتے، یہ زائد از ضرورت ہیں، یہ زائد از ضرورت ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں، چونکہ یہ سامان تجارت نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوگی، لیکن چونکہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس لیے یہ حرمان زکوٰۃ کے نصاب میں کاؤنٹ ہوگا۔ اس کی رقم، یہ جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے نا، اس کی اماؤنٹ کو جمع کر کے دیکھیں گے، اگر یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسے کہیں گے بھائی اپنا جو ضرورت سے زیادہ سامان گھر پڑا ہوا ہے، سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں کرتے، اس کو بیچ کے اپنا راشن لے لو، زکوٰۃ کیوں لیتے ہو تم؟ سمجھ گئے؟ میں دوبارہ عرض کر دوں، ضرورت سے زیادہ سامان جو گھر میں پڑا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے نا، زکوٰۃ تو مال تجارت پر ہوتی ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے،
اس لیے اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، لیکن ایسے آدمی کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ سامان کا مالک ہے، اور اتنے سامان کا مالک ہے، نمبر ایک تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے، سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتا، اور نمبر دو اس سامان کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کے برابر پہنچتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں حرمان زکوٰۃ کا نصاب، ایسا آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے جی، یہ 2 پوائنٹ سمجھ آگے، اب آگے چلیں، نمبر 3، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ آپ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے، کن کو دے سکتے ہیں جو مستحق ہوں اور اوپر جن کی تفصیل گزر چکی ہے، اچھا جی، اب کن کو نہیں دے سکتے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اصول اور آپ کے فروع، آپ کی جڑیں اور آپ کی شاخیں، جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے آگے پیدا ہوتے ہیں، آپ جن کی نسل سے ہیں اور جو آپ کی نسل سے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانی نانا پردادا پردادی، یہ سارے آپ کے اصول ہیں، اصل ہیں، آپ کی جڑیں ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے، اور جو آپ کی فروع ہیں جو آگے پیدا ہوتے ہیں جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نواسا نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ خامند بیوی کو اور بیوی خامند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیوی کے پاس زیور ہے اور خامند مقروض ہے تو بیوی اپنے زیور کی زکوٰۃ اپنے خامند کو نہیں دے سکتی، خامند بیوی دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے کہ پوائنٹ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، بھائی ہے بھابھی ہے بھتیجا بھتیجی بہن، ٹھیک ہے جی، خالہ ماموں پھپھو، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ٹھیک ہے جی، تو اپنے خونی رشتہ داروں میں سے جو اپنے کے اصول ہیں اور آپ کی فروع ہیں جن سے آپ پیدا ہوئے اور جو آپ سے پیدا ہوئے اور پلس خامد بیوی، یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بلکہ دینی چاہیے، اور ان کو زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کا کہنا ضروری نہیں ہے، ان کو نیت آپ کی ہونی چاہیے زکوٰۃ دینے کی، ان کو بتانا ضروری نہیں ہے اور بتانا چاہیے بھی نہیں، اچھا جی، نمبر 6، بڑی اہم بات، عام طور پر اس حوالے سے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، لوگ کہتے ہیں جی سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بات نامکمل ہے، سادات کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نسل کو جو حضرات حسنین سے ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن مبارک سے جو حسن اور حسین اور ان کی جو آگے اولاد ہیں رضی اللہ عنہم، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو سادات کہا جاتا ہے، یہ بات نامکمل ہے، اصل جو ہے نا اصول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاندان بنو ہاشم، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ہے اصل پوائنٹ، پوری بات یہ ہے، خاندان بنو ہاشم کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اور صدقات واجبہ بھی نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ فطرانہ اور منت، یہ 3 چیزیں ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ اور منت کی رقم، کسی نے منت مانی ہو میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اب یہ منت کی رقم ہے، یہ مستحقین زکوٰۃ کو دی جا سکتی ہے، فطرانہ بھی مستحق زکوٰۃ کو ہی دیا جا سکتا ہے، یہ جو اوپر آپ نے 8 مصارف پڑھے ہیں نا، مسکین فقیر اور مسافر مؤلف القلوب فی سبیل اللہ وغیرہ، زکوٰۃ صدقہ فطر اور منت، ان 8 کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے، اچھا جی، واپس آئیں اپنے پوائنٹ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاندان بنو ہاشم، ان کو صدقات اور ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اور صدقات واجبہ بھی نہیں دے سکتے، کیوں؟ حدیث پاک میں اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، کل اس پر بات ہوئی تھی نا، جیسے آپ بازار سے انڈا خرید کر لاتے ہیں تو پورا انڈا نہیں کھاتے، اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، اس کی جو گندگی اوپر لگی ہے وہ پھینک دیتے ہیں، اندر سے صاف کھاتے ہیں، تو زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے،
یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے. یہ آپ خاندان بنو ہاشم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس مال کو کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں تھا یہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا خاندان بنو ہاشم پر، خاندان نبوت پر اس کو حرام کیا ہے، ان کو دینا جائز نہیں ہے. ان کا ویسے تعاون کرنا چاہیے، ان کی خدمت میں ویسے ہدیہ پیش کرنا چاہیے. ان کی خدمت، یعنی تعاون کی بجائے خدمت کا لفظ استعمال کریں کہ ان کی خدمت جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ اور مال سے کرنی چاہیے، زکوٰۃ سے نہیں کر سکتے. خاندان بنو ہاشم کیا ہے اس کو آپ یاد کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا اور 3 چچا زاد بھائی، ان کی نسل خاندان بنو ہاشم شمار ہوتی ہے. یہ وہ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اور ان کی آگے نسل بھی چلی ہے. ان میں سے 2 آپ کے چچا ہیں، حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. اور جو باقی 3 ہیں یہ تینوں سگے بھائی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں تینوں. حضرت علی کی اولاد جو فاطمہ سے ہے وہ سید کہلاتی ہے، اور جو اولاد دوسری بیویوں سے ہے وہ علوی کہلاتی ہے. علوی، ان کو علوی کہتے ہیں. علویوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عباسیوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ حضرت عباس کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے جی، حضرت عباس کی نسل سے ہیں عباسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. یہ آواز، ان کا میسج آیا ہے بجنوری صاحب کا کہ آواز نہیں آ رہی، باقیوں کو تو آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا جی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 5 بزرگ ہیں، کون کون سے؟ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مجمعین. ان کے نسب اور اولاد سے تعلق رکھنے والے جو ہیں، ان کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اسی کے ساتھ ایک اگلا پوائنٹ بھی سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہے اور دوسرا غیر ہاشمی ہے، تو اولاد کیا شمار ہوگی؟ جناب نسب چلتا ہے باپ سے. اگر باپ بنی ہاشم ہے تو اولاد بھی بنی ہاشم شمار ہوگی، ہاشمی شمار ہوگی. اور اگر ماں ہاشمی ہے، باپ غیر ہاشمی ہے، تو جو بچے ہیں نا بچے، وہ غیر ہاشمی شمار ہوں گے، کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی. اگر استاذ غریب ہوں، مستحق ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح شاگرد ہو، غریب ہو، استاد اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، شاگرد کو، یعنی اصل مستحق ہونا ہے. اچھا جی. نمبر 9، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. وجہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو 2 شرائط ہیں، اس میں سے دوسری شرط یعنی تملیک، وہ یہاں پر نہیں پوری اترتی، اس کا کوئی مالک نہیں بنتا، اس لیے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. مسجد کے ساتھ ساتھ اسی طرح جو ہے نا اور جو چیزیں، مدرسے کی تعمیر ہے، کوئی رستہ ہے، کوئی اور پبلک پراپرٹی ہے، کوئی جو ہے نا پبلک ویلفیئر کا کوئی کام ہے، تو اس وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تملیک شرط ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا 10واں پوائنٹ، آپ کے کوئی ملازم ہے، امپلائی ہے اور مستحق ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کو تنخواہ نہیں دے سکتے. آپ کے گھر میں کام کرنے والی جو ہے نا وہ آتی ہیں خاتون، آپ کہتے ہیں چلو زکوٰۃ کی رقم دینی ہے تو اس کی تنخواہ اس کو دے دیں زکوٰۃ میں سے، کیونکہ مستحق جو ہوئی. بھائی کیوں؟ وہ کام تو کرتی ہے سیلری کے لیے، زکوٰۃ کے لیے تھوڑا کرتی ہے. اس کو اس کے کام کی سیلری پوری ملے گی. ہاں، سیلری کے علاوہ، تنخواہ کے علاوہ اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے جی. سیلری میں سے نہیں زکوٰۃ ڈیڈکشن کر سکتے. سمجھ گئے؟ لاسٹ پوائنٹ آج کے سبق میں، ایسے ادارے اور ایسی NGOز جو شرعی حدود کا خیال نہیں کرتے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کو لے اور اس کو مستحقین پر خرچ نہ کرے، غیر مصرف میں خرچ کر دے، تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی. زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک اور بڑا حساس اور بہت عجیب ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے.
آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی اور اس نے زکوٰۃ کے مصرف پر خرچ نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے جس کو بھی زکوٰۃ دیں خیال رکھیں، اگر تو آپ کسی مستحق کو ڈائریکٹ دے رہے ہیں پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مستحق کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، کسی کو وکیل بنا رہے ہیں، تو یہ خیال رکھیں کہ جس کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم ہینڈ اوور کر رہے ہیں وہ آدمی شرعی حدود کا خیال رکھنے والا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ چلیں جی، سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ذرا خلاصہ دہرا لیں ایک بار، پھر خلاصہ دہرا لیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ چلیں جی، آپ کے مائک بھی میں نے آن کر دیے ہیں جی، اب ذرا آ جائیں، اب یہی روٹ کیا ہم سے۔ چلیں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، چلیں واپس آ جائیں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی جو شرط ہیں، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی شرائط وہ ہیں دو، کون کون سی؟ نیت اور نیت اور تملیک تملیغ، ٹھیک ہے جی، نیت اور تملیغ۔ اور نمبر 2 پہ ہم نے پڑھے تھے زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف کل کتنے ہیں؟ 8 ٹھیک ہے جی، کوئی بتائیں گے؟ فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلام، مقروض، مجاہدین یعنی فی سبیل اللہ، اور مسافر۔ مسافر، شاباش، اچھا جی۔ اور جو ہے نا زکوٰۃ کا نصاب تو 4 چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ جب آپ حرمان زکوٰۃ کا حساب کریں گے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو غیر مستحق ہوگا، اس میں یہ 4 چیزیں، 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ پلس 5ویں چیز کون سی کاؤنٹ ہوگی؟ ضرورت سے زائد سامان، ہاں جی، جس کی جو جس ضرورت کی سے مالیت زائد 52 سامان ہے، تولے سے زائد ہو۔ ہاں جی، جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں سڑ- کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تجارت کا زکوٰۃ مال کیوں نہیں نہیں ہے نا ہوتی؟ حضرت، وہ کیونکہ وہ تجارت کا مال مال نہیں ہے۔ تجارت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن حرمان زکوٰۃ کا نصاب ہوگا، حرمان زکوٰۃ میں شامل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ضرورت سے زیادہ سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے جن جی لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی وہ بیسیکلی 3 اس کے پوائنٹ بنتے ہیں۔ نمبر 1 غیر مستحق کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 2 اپنے اصول و فروع اور خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نمبر 3 خاندان بنو خاندان بنو ہاشم کو ہاشم۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح ایسی، ہاں جی، ایسی جگہ پر بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے جس میں مالک بننے کی صلاحیت نہ ہو، تو مالک بننے کی صلاحیت نہ ہو، وہاں نہیں لگا سکتے زکوٰۃ کی رقم۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے سب کو یاد ہو گیا ہوگا۔ چلیں اب آ جاتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، تو باری باری یہ سوال کر لیجئے، جس نے سوال کرنا ہو ہینڈ ریز کر لیں، میں انشاءاللہ باری باری صاحب کا نام لیتا جاؤں گا، آپ اپنا مائک آن کرتے جائیں اور سوالات کرتے جائیں۔ چلیں جی بھائی، عمر فاروق صاحب فرمائیے۔ عمر فاروق بات کریں، آپ نہیں ہیں جی؟ آگے ہیں مستقیم سہارنپوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ صاحب نصاب کا ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ بعض لوگ جو ہے صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں لیکن ان مانگتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جو پیشہ ور ہے نا، پیشہ وروں کو تو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہیں۔ اصل میں تو شریعت اسلامیہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اگلا فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، کمبل کی طرح ساتھ چمٹ نہیں جاتے، لیکن اصل مستحق وہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو تلاش کرنا، یہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کی ذمہ داری خود تلاش کرے، بھاگ دوڑ کرے۔ اور باقی اصل اس میں یہ ہے جی، میں عرض کروں کہ اصل تو ظاہر ہم ظاہر کے مکلف ہیں،
اس آدمی کے ظاہری احوال ایسے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے پاس یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ہم اس کو دے دیں گے، تو باطن کا اور باطن کا اور گھر کے اندر کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، ہم اس بات کے مکلف تو نہیں ہیں ہم اس کے گھر میں جا کے تلاشی لیں، اس کی جیبوں کی تلاشی لیں، تو ظاہری احوال جو ہے نا، ظاہری اس کے جو احوال ہیں اسی کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ بہرحال جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم تو بالکل نہیں دینی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی بھائی نثار محمد۔ جی نثار السلام علیکم محمد، ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ اچھا یہ ہے وعلیکم کہ السلام ورحمۃ ابھی اللہ۔ صرف ایک شخص ہے ان کے پاس ایک شخص ہے ان کے پاس صرف 5 تولے سونا ہے، باقی اس کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے، صرف سونا ہے 5 تولے وہ بھی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی جس کے پاس صرف 5.5 تولے سونا ہو، کوئی چاندی نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، ضرورت سے زیادہ سامان بھی نہ ہو، نقدی بھی نہ، 1 روپیہ بھی نہ ہو، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی بھائی عباس علی۔ اچھا وہ بھی زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر اچھا ہے جی، وہ دوسرا یہ نصاب تھا کا ہے پورا۔ جی 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 اچھا ایک اور ہے کہ ہیلو جی جی بات کریں۔ جی جی ابھی ایک پلاٹ خریدا تھا، ایک پلاٹ ہم نے خریدا تھا تقریباً 2005 میں، تو وہ تقریباً ٹوٹل اس کی قیمت 2005 میں میرے خیال میں 25,000 بنی تھی پلاٹ کی قیمت، تو وہ خریدا اس لیے تھا کہ ابھی سستے ابھی ہم خریدیں گے تو بعد میں اس کو سیل آؤٹ کر لیں گے، تو وہ پلاٹ 25,000 کا تھا 2005 میں، اور ابھی وہ پلاٹ پہ وہ جگہ سوسائٹی نہیں بنی، مطلب اس طرح زمین بھی ٹرانسفر صحیح نہیں ہوئی، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک پلاٹ کے 1,50,000 روپے دیں گے، 1,50,000 روپیہ ابھی تک ملے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا ہم 25,000 کے ساتھ حساب کریں گے، یا ابھی جو پیسے ملے نہیں ہے قیمت جو ابھی وہ لگا رہے ہیں 1,50,000 روپیہ؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو میں عرض کروں کہ پراپرٹی پر زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ آگے مستقل آ رہے ہیں، وہاں پر ہم بات کر لیں گے۔ تھوڑی سی باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ پلاٹ جس کو بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو اس کی مارکیٹ ویلیو کا حساب ہوتا ہے۔ 25,000 کا لیا تھا، اب اگر آپ کو 1,00,000 مل رہا ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ 1,00,000 کی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، تو آپ 1,00,000 ہی ادا کریں گے، اور اگر 25 کی بجائے خدا نخواستہ ریٹ ڈاؤن ہو گیا 10,000 مل رہا ہے تو 10,000 پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک ہوتا ہے ریٹ لگا اچھا دینا، اچھا ایک ہوتا ہے ویسے ایکچوئل ابھی پرائس ہے کہ ایک وہ واقعی میں بک بھی رہا ہے۔ جی ابھی وہ مالکان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم خود لیں گے، یا آپ ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ اس زمینوں میں مسئلے مسائل ہیں، ہم آپ کو بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور ہم بھی جان چھڑا رہے ہیں، بس ہم آپ کو 1,50,000 دے رہے ہیں، یہ زمین یہ ہمیں واپس کر دو، اور کسی کا انتقال ہوا ہے، کسی کا انتقال بھی نہیں ہوا، مطلب اس میں اس طرح مسئلے مسائل ہو گئے جی تھے بہت زیادہ۔ جی جی ابھی میں وہ واللہ عرض کر رہا عالم ہوں وہ کہ ظاہر سچ ہے کہہ اس رہے کی ہیں، جھوٹ مارکیٹ کہہ رہے ہیں، ویلیو لیکن یہی ہم ہوگی لوگ نا بھی جو بس چاہ مالک رہے دے ہیں رہے کہ ہیں۔ کوئی ہاں جی مسئلہ نہ بنے، لڑائی نہ بنے۔ جی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ظاہر ہے اس کو مارکیٹ میں تو سیل نہیں کر سکتے، اچھا کوئی بھی اس اچھا کو نہیں اچھا خریدے صحیح گا، ہے، تو تو وہی مالک اس 1,00,000 کی جتنی اماؤنٹ آپ کو دے رہے ہیں جی وہی جی اس کی ویلیو شمار ہوگی، اسی کو آپ اپنے زکوٰۃ کے حساب میں شمار کریں گے۔ اچھا ابھی ایک بھائی ہے، اس کے پاس صرف اسی پلاٹ کے پیسے اس دفعہ ان کو ابھی ملے نہیں ہے، لیکن ملیں گے تو 1,50,000 روپے ملیں گے، ابھی انہوں نے دی نہیں ہے، تو ابھی کیا وہ زکوٰۃ دیں گے؟ لیکن حالانکہ ابھی وہ خود زکوٰۃ کی مستحق ہے، لیکن جب 1,50,000 کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ ان کو جب مل جائے تو پھر وہ زکوٰۃ دیں، یا ابھی سے زکوٰۃ ہے اس پر؟ نہیں دیکھیں، اس کے پاس مال تجارت کے طور پہ پلاٹ تو موجود ہے نا، جس کی مالیت جی 1,49,000 جی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق کیسے ہوا؟ وہ زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہو گیا نا۔ اچھا 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 اچھا، ہاں جی، ہاں یہ تو مطلب مال پلاٹ تجارت ہے نا ان 1 کا۔ لاکھ جی کی مال جی تجارت ہے، اچھا اچھا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مطلب اس کو زکوٰۃ مستحق ہے، مطلب اس کو ہم دے سکتے ہیں زکوٰۃ، یہ نہیں دے سکتے؟ نہیں آپ نہیں دے سکتے نا اس کو، وہ تو خود زکوٰۃ دے گا، آپ اس کو کیسے دیں گے؟ وہ تو ہاں، خود زکوٰۃ ابھی دے گا۔ ان کو پیسے، ابھی وہ پلاٹ والوں نے پیسے دیے بھی نہیں ہے، ابھی کبھی کبھی کہتے دیں گے، کبھی کہتے نہیں دیں گے، میری مطلب بات مسئلہ اس سنیں طرح نا، پھنسا میں عرض ہوا ہے۔ کر رہا ہوں کہ پیسے نہیں دیے، لیکن وہ دینے کے لیے تیار تو ہے نا، وہ مالی تجارت تو ہے نا ہاں اس کا۔ تیار ہو گئے، بات چیت
ہاں بات چیت ہاں جی کر رہے ہیں، تیار ہوں گے. مال تجارت تو ہے نا ان کے پاس، وہ تو ہو جائے گا. جی چلیے مزید انشاءاللہ اس اچھا کو صرف پراپر یہی کی دکات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی بھائی عمر صرف فاروق. یہی ہے. جی جی سہیب افضل. استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں دوبارہ کل کے کوشچن میں چیز کو ریفریز کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں کریکٹ ہوں تو پھر تو سوال کا جواب مل جائے گا، اگر نہیں تو کائنڈلی اس کو کیجیے گا. سب سے پہلے تو وہ شخص جس کا پروویڈنٹ فنڈ ہمارا کٹ کے نا ایک نئے فنڈ میں رکھا جا رہا ہے. میں ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں. ایک طرح کا فنڈ ہے جو میری سیلری سے میری پرمیشن پر کٹتا ہے 10% کٹ کے، اور پھر 10% کمپنی نے کنٹریبیوٹ کیا اور ایک الگ فنڈ میں رکھ دیا گیا. اس فنڈ کو انویسٹ کیا جاتا ہے اور ریٹائرمنٹ پہ یہ جو جتنا بھی پیسہ اکمولیٹ ہوا ود سود انٹرسٹ نہ اس بندے کو دیا جاتا ہے. اب جو اس میں میرا پورشن جو میری پرمیشن سے کٹا ہے، کیا اس پورشن کے اوپر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں؟ نہیں آئے گی. اصول ذہن میں رکھ لیں جو پہلے بیرس کیا تھا کہ آپ اگر کسی جگہ جاب کرتے ہیں، کسی کو کوئی سروس دیتے ہیں، اس سروس کی عوض میں آپ کی جو سیلری ہے جب تک وہ آپ کے ہینڈ اوور نہیں ہو جاتی، آپ کو مل نہیں جاتی، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. بے شک وہ آپ کی پرمیشن سے ہی وہ اس میں کٹوتی کر رہے ہیں، ڈیڈکشن کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا مال تب شمار ہوگا جب وہ آپ کے ہینڈ اوور ہو جائے گا. مطلب پوزیشن نہیں ملی، آنرشپ اور پوزیشن کی بات آ جی رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی جی دوسری چیز استاد جی، ایک اور چیز جو میں کل کے کوشچن سے کل کی کلاس سے کلیریفیکیشن آئی وہ یہ تھی کہ ونس ایک بندہ جب اس کے اوپر زکوٰۃ مطلب صاحب نصاب ہو جاتا ہے وہ، تو پھر تو اس نے کوئی ڈیٹ فکس کر لی نا، اس ڈیٹ میں اس نے ساری کیلکولیشن ایسٹس اینڈ لائبلٹیز نیٹ آف کر کے اس نے اپنی زکوٰۃ نکال لی. لیکن جی ایک شخص ایسا ہے جو فرسٹ ٹائم جی وہ زکوٰۃ میں آ رہا ہے، فرسٹ جی ٹائم زکوٰۃ میں آ رہا ہے نا، تو اس کے کرائٹیریا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سال کا گزرنا ضروری ہے. جو 4 ہم نے نصاب پڑھے ہیں، جیسے سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، یا اس کا جو مال تجارت تھا، اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے نا استاد جی. دیکھیں اس اس مال کے ڈیٹ اوپر کی فرسٹ ٹائم ایک بندہ ہر فرسٹ ٹائم نہیں میں بات کر رہا ہوں جی ایک بالکل جی نیا بندہ ہے، ہاں جی اس کے پاس لاکھوں روپیہ آتا ہے، ڈیلی آ رہا تھا، لیکن مطلب 6 مہینے کے بعد اس کو پتا چلا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اب ایک بندہ ایسا ہے جس نے شروع سے بزنس سٹارٹ کیا، اس نے 10 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا تھا، 10 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا. ایٹ دی اینڈ اس کے اوپر زکوٰۃ آ گئی، تو پھر تو وہ اس پروسیس میں آ گیا نا. ایک بندہ جس کا جی تھا ہی 10 لاکھ اور اس میں سے اس نے 9 لاکھ اسپینڈ کر لیا، اب اس کے جی پاس وہ لاکھ روپے اس کے اوپر آیا نا. تو یہ کمپلیکیشن مجھے آ رہی ہے کہ اس کی جو پہلی دفعہ بندہ زکوٰۃ میں صاحب نصاب میں آئے گا، اس کے لیے اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. دیکھیں جس تاریخ کو اس کے پاس 10 لاکھ موجود ہے نا، وہ تاریخ اپنی کاؤنٹ کر لے. جب 1 سال گزر جائے اسی تاریخ کو دیکھے، اس تاریخ کو اس کے پاس کتنے پیسے ہیں وہ زکوٰۃ دے دے گا. اس کی وہی تاریخ شروع ہو جائے گی نا جس تاریخ کو اس کے پاس سب سے پہلے پیسے آئے تھے. ٹھیک ہے، یکم رمضان کی بات کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ یکم جی رمضان کے اوپر اگر اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہی ہے، یا 10 لاکھ کی مالیت پڑی ہوئی ہے ساری، تو تب یا کم زیادہ جتنے بھی ہیں وہ حساب کر کے دیکھ لے. بالکل مطلب ٹھیک ہے، سال کا گزرنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہاں سر، جی جزاک اللہ. جی بھائی لطیف حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ مستحق ہونے کا وہ جانے کے یہ مستحق ہے. جی آپ کی مفتی صاحب، آواز آواز آئی میری؟ آواز بریک ہو رہی تھی، اب دوبارہ بولیے. جی، مستحق ہونے کے شروط کیا ہیں؟ کیسے مطلب کسی رشتہ دار کو، بھائی کو دینا ہے تو کیسے ہم اس کو یہ جانے کہ یہ مستحق ہے؟ دیکھیں جو پہلے 8 مصارف پڑے ہیں اس میں فقیر اور مسکین کو بھی آپ نے پڑھا ہے. یعنی جس کے پاس جی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کیش یا مال تجارت یا نقدی یا زیور نہ ہو، وہ مستحق ہے. جی جی آپ صحیح ظاہری احوال سے معلوم کر سکتے ہیں. صحیح. اب ایک بندہ ایسا ہے مفتی صاحب کہ وہ اس کے پاس جو ہے پراپرٹی وغیرہ سب ہے، لیکن وہ مقروض ہے، تو جی مقروض کو بھی ہم جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ آپ نے کہا. تو پھر ایسے میں کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟
جی دے سکتے ہیں. اگر اس کی پراپرٹی فار سیل نہیں ہے، اس نے پراپرٹی کو سیل کے لیے نہیں رکھا ہوا، ویسے پراپرٹی کی وہ اس کی ملکیت میں ہے، لیکن اس کے پاس یعنی نہ تو مال تجارت ہے کسی بھی صورت میں، نہ جی پراپرٹی یا نہ گھر کی شکل میں بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، تو مقروض ہے، تو آپ دے سکتے ہیں اس کو زکات. جی آخری سوال ہے مفتی صاحب، ماں باپ کی طرف سے زکات دے سکتے ہیں؟ ماں باپ اگرچہ کہ صاحب نصاب ہو لیکن وہ ادا نہ کرتے ہوں، تو پھر ایسی جی صورت میں کیا کیا حکم؟ جی ہاں جی اجازت لے کر ان کو ان کے علم میں لا کر پھر کہ جی میں آپ کی طرف سے زکات ادا کر رہا ہوں، بغیر اچھا بتائے نہیں. صحیح صحیح، جی شکریہ مفتی صاحب. جزاک اللہ. جی بھائی نسیم احمد. نسیم احمد آپ موجود ہیں؟ السلام جی علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی، مجھے کو پچھلا سبق جو ہے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. اس میں جو ہے کہ جو کالم تھا قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت، تو اس میں جو ہے کہ جو کالم میں لکھیں گے تو اس میں جو ہے کہ سال کا گزرنا ضروری ہے کہ حالانکہ مطلب پہلے سبق میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ جو ہے کہ جو شرائط 10 تھے اس میں جو ہے کہ آخری یہ تھا کہ سال گزرنا چاہیے. اس کالم میں جو چیز لکھی جائے گی اس میں سال گزرنا ضروری ہے کہ کیسے کیا نہیں، ہر چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں اچھا دوبارہ عرض کروں، جی وہاں بھی عرض کیا تھا کہ آپ جی پر سال گزرنا ضروری ہے. آپ ایک تاریخ، سب سے بنیاد یہ ہے کہ آپ ایک تاریخ طے کر لیں کوئی بھی، جی کہ جی فلاں تاریخ کو، اس تاریخ کو جی جب نیکسٹ ایئر آئے اس میں بیٹھ کر اس کالم میں ساری چیزیں لکھیں، چاہے وہ چیز ایک سال سے پڑی ہو، چاہے وہ چیز ایک دن پہلے آئی ہو، وہ سب جی. یہاں پر کاؤنٹ ہوں گے. تو جو پہلے جو شرائط تھے استاد جی، تو جی جو پہلے جو شرائط تھے زکوٰۃ کے 10، تو پہلے جو آخری شرائط تھی مطلب سال گزرنا چاہیے، تو اس سے تو مطلب ڈفرینس ہو جا رہا ہے، الگ ہو ڈفرینس جا نہیں رہا ہو جا رہا نا. میرے سال گزرنے سے مراد کیا ہے، اس کی جب ڈیٹیل آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی نا. بتا دیا کہ ہے. آپ پر سال، ہر مال پر سال نہیں گزرنا چاہیے، جو صاحب اچھا نصاب ہے اس پر سال گزرنا چاہیے. ورنہ تو آپ ہر ایک دن بیٹھ کے نئے حساب کر رہے ہوں گے. آج آپ پیسے آئے ہیں تو آپ وہ پیسے ایک سال بعد ہر روز حساب کریں گے زکوٰۃ کا بیٹھ کر. پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں درمیان میں، یہ تو ممکن ہی جی نہیں ہے نا جی کہ آپ ہر جی روز جی حساب کریں جی وہ ایک فلاں دن پہلے اتنے پیسے تھے، اب اس میں سے سال بعد اتنے ہیں اتنے نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا نا. اس جی جی سال گزرنے سے مراد یہ ہوتا ہے جو آدمی صاحب نصاب ہو وہ اپنی تاریخ جی نوٹ کر کے رکھ لے، نیکسٹ ایئر جی وہ اسی تاریخ کو حساب کرے، درمیان میں رقم آئی یا گئی اس کا کوئی حساب نہیں ہے. پیسے آئے یا گئے اس کو چھوڑ دیں. سال گزر گیا ہو، اس دن جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں، چاہے وہ 6 مہینے پہلے آئے ہوں، 6 دن پہلے آئے ہوں، یا سال سے پڑے ہوں، جی جی ان سب پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک. بھائی آصف حضرت. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت. میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے بچی ہماری ابھی نابالغ ہے، مائنر ہے، اور اس کے لیے اگر کچھ سونا رکھا ہوا ہے 2 تولہ 3 تولہ وہ جو بھی ہے، سو اس کے اوپر سے زکوٰۃ کب سے امپلیمنٹ ہوگا؟ وہ جب جب بچی بالغ ہو بالغ ہو جائے جائے گی؟ گی. جی بالغ ہو جائے گی. اچھی بات. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی بھائی محمد ارسلان بٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ پیسے ہیں، مطلب وہ پورے مطلب پراپر جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو جی ایسے صورت میں اگر مثال ہے کہ اس کو اگر ہم 10,000 دیں گے تو وہ صاحب زکوٰۃ ہو جائے گا، تو ایسے بندے کو مطلب ایسے بندے کی بھی تشخیص کرنا ضروری ہوگا کہ اس کو اگر مطلب اتنی زکوٰۃ دی جائے کہ مطلب وہ خود صاحب زکوٰۃ ہو جائے گا کہ وہ کسی اور کو دے سکے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کسی ایک ہی آدمی کو اتنے پیسے دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، یہ بہتر نہیں ہے. زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے لیکن بہتر نہیں ہے. صحیح، جزاک اللہ. جی بھائی محبوب شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے استاد جی؟ الحمد للہ. جی فرمائیے. جی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی جیسے زکوٰۃ کے مستحقوں کے بارے میں جو بات چل رہی تھی،
تو اس بارے میں نے سوچا کچھ بات کر لوں کہ جو زکوٰۃ کے اصل مستحق ہوتے ہیں کہ مدارس کے طلباء اکرام ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جو پیسے والے کے امیر باپ کے بچے تو مدرسے میں پڑھتے نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی اسکولس کالجز میں انٹرنیشنل اسکولس میں جاتے ہیں، تو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ان کی کتابیں دیکھے دے دے، جوتے وغیرہ، کپڑے وغیرہ، تو اور ایک پوائنٹ کی بات آپ نے جو کہی تھی نا کہ مسجد میں نہیں دے سکتے، لیکن مدارس میں اگر ہم دے دے ہوئے تو انہیں جو مدارس میں تو ہم دے سکتے ہیں نا، تو اس کو ان کو جو غریب طلباء ہیں ان کو مالک بنا کے مدارس کے جو اخراجات ہیں، ایکسپنسز ہے، اس چیزوں کے اوپر اگر ہم دھیان دیں، غور کریں، تو جو ہماری زکوٰۃ ہے وہ 100% صحیح لوگوں کے ہاتھ میں جاتی ہے اور 100% صحیح لوگوں کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، اور جو ہمارے دینی ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز یعنی دنیا کے معاملات میں آگے بڑھیں گے، جیسے آج کل اسکول کالجز آگے بڑھتے ہیں، جزاک اللہ جی، میں عرض علماء کرتا ہوں اکرام کو دیکھیں ایک دم زکوٰۃ کے سوال حوالے سوال سے، جی، جزاک اللہ، دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، اور پھر چونکہ اس میں بھی ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، اور دیگر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی دین کے کام میں اس طرح مصروف ہوں کہ وہ اپنا وقت بزنس میں، کاروبار میں، مزدوری میں نہیں لگا سکتے، ان کو دینے میں بھی دوہرا اجر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی دو اجر ہیں، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا دین کی اشاعت اور اس کا۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ مدارس میں تمام طلبہ ایسے نہیں ہوتے کہ جو غریب ہی ہوں، الحمدللہ مدارس میں بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور مدارس میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارا بھی الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے وہ تمام طلبہ پہ مشترکہ خرچ نہیں کی جاتی، بلکہ خاص وہی طلبہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں انہی پر خرچ کی جاتی ہے۔ وہ طلبہ جو ریزرو نہیں کرتے ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان پر زکوٰۃ کی رقم نہیں ہوتی۔ تو خیر یہ ہمارا دینی فرض ہے، اصل میں تو بنیادی طور پر تو یہ اسلامی حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ مدارس کا یہ جو موجودہ جو ایک سیٹ اپ ہے، جو موجودہ ترتیب چل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں سپورٹ نہیں کرتی ہیں، تو پھر مسلم معاشرے نے الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے ذمے اس کو لے لیا ہے۔ اصل میں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو چونکہ ریاستیں ذمہ داری سے غافل ہیں تو اب عوام نے الحمدللہ اس کو اپنے ذمہ لیا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کا فضل ہے کہ بہترین چل رہا ہے، اور پوری دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ منظم اس کو آپ کہہ لیں اور این جی او جو ہے نا وہ مدارس ہیں، کہ لاکھوں طلبہ اکرام یہاں پر موجود ہیں، دین کا علم بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تعلیم کا، تعلم کا، ان کے رہن سہن کا پورا انتظام چل رہا ہے، تو اچھی بات ہے یہ، اگر علماء کرام کے سرپرستی میں اس کو خرچ کیا جائے تو ظاہر ہے پھر قلبی اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ کی رقم صحیح جگہ پر خرچ ہوئی ہے اور کسی ایسے بندے کے حوالے ہوئی ہے جو زکوٰۃ کی ساری حدود کا خیال رکھتا ہے اور کسی ایسے ہاتھ میں نہیں گئی جو زکوٰۃ کی رقم کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے اڑاتا ہو اور اس کی شرعی حدود کا خیال نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، بھائی عباس علی فرمائیے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ایک نا یہ گزارش تھی، دو یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سوال بھی تھے، اور نا گزارش یہ تھی کہ میں نے نا 2 لیکچر نہیں تھے لیے، تو ہمیں یعنی ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی 2 لیکچرز جو گزر گئے ہیں؟ جی جی، جس نمبر پہ آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اسی نمبر سے آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سوال ایک یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس گھر میں جو ہے ضرورت سے زائد اشیاء ہیں، جس طرح یعنی کہ برتن ہے یا کپڑے وغیرہ ہے، تو اس کی مالیت اگر ہمارے 52.5 تولے سے اوپر ہو تو زکوٰۃ لگے گی؟ دوبارہ بولیے۔ ہمارے اگر کسی کے گھر میں کوئی نا ضرورت علاوہ اشیاء ہیں، ضرورت میں نہیں ہے یعنی استعمال میں کوئی نہیں ہے، جس طرح برتن ہے یا کپڑے وغیرہ ہے، اور اگر وہ اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولے سونے کے یعنی کہ نا برابر ہے، تو زکوٰۃ اس پہ لگے گی؟ نہیں نہیں، زکوٰۃ اس پر نہیں لگتی، زکوٰۃ مال تجارت پہ لگتی ہے، ضرورت سے زیادہ سامان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، البتہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اور سیکنڈ یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ جو ہے یعنی کہ نا وہ قمری مہینے کے ساتھ دیں گے یا یعنی انگریزی کا حساب لگائیں گے؟ قمری افضل کیا؟ مہینہ اچھا افضل یہ قمری ہے؟ افضل نہیں، ضروری ہے، ضروری ہے، اوکے۔ ضروری، کیونکہ شمسی سال جو ہے نا وہ قمری سال سے 10 سال زیادہ ہوتا ہے، اگر اس کا حساب کریں گے تو آپ 10 دن آگے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو جی، گیا، جزاک یہ اللہ یہاں پر جی چیٹ میں میں نے لنک بھیج دیا ہے یوٹیوب کی ریکارڈنگ کا، اس میں 2 ریکارڈنگز ہیں، ایک جی مفتی شبیر احمد صاحب کی ریکارڈنگ ہے جو 3 سے 4 بجے والی کلاس ہے، اور جی، دوسری ریکارڈنگ جو ہے میری کلاس کی، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ کسی کے لیے جوتے کپڑے وغیرہ یہ لے سکتے ہیں، دوائی یا جو بھی
जैसी जरूरत जी की जी चीजें? हाँ जी, कोई भी जरूरत की चीज लेके उसको मालिक बना सकते हैं। कि आपका हो गया। जी जी, दे सकते हैं उसको, बिल्कुल दे सकते हैं, कपड़े, जूते, किताबें, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। जी भाई, मोहम्मद हामिद मोहिउद्दीन। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने कहा कि जो है ना माँ बाप की तरफ से अगर ज़कात देने तो उनको इत्तला में लाना जरूरी है, इसकी क्या वजह? दोबारा बोलिए। अभी आपने किसी सवाल के जवाब में कहा माँ बाप अगर ज़कात साहिब निसाब है वो ज़कात नहीं दे रहे हैं तो औलाद उनकी तरफ से जना ज़कात दे सकती है। आपने कहा दे सकती है, लेकिन माँ बाप की इत्तला में लाना या उनकी इजाज़त देना ज़रूरी है, इसकी क्या वजह है? देखिए ना, असल ज़कात किस पर है? जो माल का मालिक है उस पर है ना ज़कात। जी मेरी जी ज़कात आप अदा कर दें, मुझे पता ही ना हो, ऐसा तो नहीं होता ना, वो ज़कात अदा नहीं होगी। आप नफली सदका तो दे सकते हैं, उसका अजर दें, लेकिन जो मेरे ऊपर वाजिब और जरूरी है वो तो मैं खुद ही दूंगा ना। अगर मैं नहीं दे सकता तो कम से कम इतना है कि मैं आपसे कह दूं चलो भाई मैं नहीं दे रहा, मेरी तरफ से अदा कर दें, या आप कहते हैं चले मैं आपकी तरफ से अदा कर देता हूँ। तो ये तो जरूरी है ना। इस तरह खामद जो है वो बीवी को बताए बगैर ही ज़कात अदा नहीं कर सकता। वो ठीक है, या बीवी उसे कहे कि आप मेरी तरफ से ज़कात अदा कर दें, खामद कहे चलो मैं तुम्हारी तरफ से ज़कात अदा कर देता हूँ, तो चूंकि असल में ये वाजिब है माँ बाप पर। ठीक है, जी माँ जी बाप का जो माल है उसके मालिक माँ बाप हैं। आपके पास जो माल है इसके मालिक आप हैं, माँ बाप नहीं है। ये माँ बाप का माल नहीं, आपकी मिल्कियत है। शरीयत देखें, एक है कि बेटा अपनी खुशी से सब कुछ माँ बाप पे खर्च कर दे, ये अलग मामला है। लेकिन जो जी जी आपकी रकम है वो आपकी मिल्कियत है, वो माँ बाप की मिल्कियत नहीं है। और जो माँ बाप की रकम है वो माँ बाप की मिल्कियत है। तो माँ बाप की मिल्कियती जो रकम या सामान है उसकी उसका जो वाजिब हक अदा कर रहे हैं, वाजिब हक अदा कर रहे हैं, तो उनको बताना जरूरी है कि मैं आपकी तरफ से अदा करने लगा हूं। अदा करने से पहले बताएं जी मैं आपकी तरफ से अदा कर दूंगा। जी जी ठीक है जी जी जी, जज़ाकल्लाह। उनके, हाँ जी, उनके बिहाफ पे अदा कर रहे हैं तो उनके इल्म में तो होना कि हमारा फर्ज अदा हो रहा है। जी भाई, सिद्दीकी कासमी है, सिद्दीक कासमी साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो साथ जी ये दो सवाल, तीन सवाल हैं। इनमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रही है मुझे। एक जो जी कर्ज है, कर्ज की शक्ल में, यानी ये जो कर्ज हमारा किसी के पास है और हम उसमें कर्ज की जो रकम है उसमें ज़कात की नियत नहीं कर सकते, तो इसकी क्या हिकमत है? देखें, जो पहले उसको कर्ज दिया था वो किस लिए दिया था? वापस लेने के लिए ना। वो तो कर्ज दिया था जी ना उसको। ठीक। जी जी, जी असल में आपने ज़कात की अदायगी की जो दो शराइत पड़ी है ना, उसमें से पहली शर्त यह है कि जब आप माल मुस्तहिक के हवाले कर रहे हैं उस वक्त आपकी नीयत होना चाहिए। अच्छा जी ठीक। हाँ जी। तो अब तो आपने उसको जब पहले पैसे दिए थे वो तो पैसे दिए थे बतौर कर्ज के। अब उसको वो नहीं जी जी वापस दे रहा तो चलो ज़कात में शुमार कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। वैसे मुआफ यानी कर सकते मजबूर। हैं, नफली सदके की नियत कर सकते हैं, लेकिन जी जी ज़कात में से वो शुमार नहीं कर सकते। ज़कात के लिए जरूरी है कि देते वक्त ज़कात की नियत हो। ठीक। और जी हजरत दूसरा ये कि ये नाबालिग का जो कफील है वो तो वालिद होता है, तो और वालिद साहब साहिब निसाब हैं, जैसा भी आपने ये सवाल का जवाब में फरमाया था, तो क्या जी ऐसी सूरत में सही होगा ये? देखिए, कफील होना एक अलग मामला है और उसका खुद जो है ना वो मुस्तहिक होना अलग मामला है। यानी अब नाबालिग बीवी, भी ज़कात का मुस्तहिक हो सकता है? जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे खामद बीवी है, खामद बीवी में अगर बीवी के पास जेवर है, खामद के पास कुछ भी नहीं है, या यूं जी जी चले हम मजीद इसको आसान कर लें कि बीवी का कफील तो खामद होता है, लेकिन जी बीवी अगर ठीक। बहुत गरीब है, ज़कात की मुस्तहिक है, खामद ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, तो बीवी को ज़कात की रकम जी दे सकते हैं। जी जी हम्म, सही। अच्छा जी सर, एक एक चीज़ और, दूसरा ये खुलासा ये था जो यानी ये साहिब निसाब का जो तारीख है वो मैंने थोड़ा सा ये लिखा कि जिस तारीख को आपके पास बकदर निसाब तमाम शराइत के साथ माल मौजूद हो, उस तारीख को लिख लेंगे हम। जी और ठीक एक साल के बाद हमारे पास जो भी माल होगा हम उसका हिसाब लगाएंगे। अब अगर ये तमाम माल निसाब को पहुंचेगा तो जकात अदा करना है, और अगर निसाब से कम है तो जकात नहीं, जिम्मा नहीं होगी। ठीक जी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल सही है। यानी उसी जी जी सेम डेट को जो है ना, उसी सेम डेट को आप हिसाब करेंगे, जितना भी आपके पास है ना, सब पे ज़कात अदा करेंगे।
جی جی، اور اس سے اگر نصاب پہلے سے جو کم بھی ہے تو آیا بتا گیا دیں۔ ہاں جی، جی اس جی، سے پہلے جو بھی آیا گیا وہ شمار نہیں ہوگا. وہ شمار نہیں ہوگا، ٹھیک، جی، جزاک ایسے ہی اللہ ہے خیر جناب. استاد۔ جی بھائی محمد عثمان. السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بس ایک تو یہی کنفیوژن تھی کہ بھائی نے بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا کہ بچے تو ماں باپ کے ہی اس میں آتے ہیں، کہ بچوں کا جو خرچ ہوتا ہے وہ تو ماں باپ نے ہی اٹھانا ہوتا ہے، تو اگر باپ اس کا وہ ہے مطلب صاحب حیثیت ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر بچوں پہ کس طرح سے لگ سکتی ہے؟ نابالغ بچے تو انہی کے انڈر ہی آئیں گے نا، ان کی سپرویژن میں آتے ہیں یا ان کی کفالت میں ہی آتے ہیں. تو میں وہ نے میاں بیوی میں تو آپ نے مجھے بتایا وہ سمجھ آ گیا، لیکن یہ بچوں کے کیس میں تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے کو، نابالغ بچے کو ہم کیسے، وہ تو پھر سارے بچے ہی اسی کیٹیگری میں آئے تھے کیونکہ ان کی ملکیت میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں کی. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں بچوں کی ملکیت ہوتا بھی ہے نا، کہ بچوں کی ملکیت نہیں ہوتا، بچوں کی ملکیت میں ہوتی بھی ہیں چیزیں. بچوں کی ملکیت میں مال ہوتا بھی ہے، جیسے دیکھا نا زیورات دے دیتے ہیں بچوں کو، زیورات وغیرہ نہیں دیتے تھے بچیوں کو. جی ٹھیک ہے، ہاں جی. یعنی وہ بچہ بھی اس کو باپ سے الگ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں. ہاں جی. اصل میں دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے اس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اس کو دوبارہ دیکھ لیں ذرا، اس کو کلیئر کر لیتے ہیں دوبارہ. ہر جو ہے نا ایسا بچہ جس کا والد صاحب نصاب بھی ہو، بچوں کا نان نفقہ بھی پورا ادا کرتا ہو، ٹھیک ہے جی، تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. اگر اگر جو ہے نا باپ صاحب نصاب ہو، باپ صاحب نصاب ہو لیکن بچوں پر خرچ نہ کرتا ہو، ان کا نان نفقہ نہ ادا کرتا ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر جی ایسے ٹھیک. بچے کو، ہاں جی ٹھیک ہے، یعنی ہر چھوٹا بچہ جو ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کا والد صاحب نصاب ہو. اس میں شرائط ہیں. کیا؟ نمبر ایک کہ اس کا والد اس کے نان نفقے کی آواز کٹ گئی. آواز نہیں آ رہا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی. جی میں عرض کر رہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نابالغ بچہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں. اس مسئلے کو دوبارہ ذرا سمجھ لیجئے. پہلے شاید بیان کرنے میں کچھ غلطی ہوئی مجھ سے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. شاید نہیں، واقعتاً غلطی ہوئی ہے، وہ مسئلہ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکا، بس میں نے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیا تھا. یہ بات سمجھ لیں. اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے تو دیکھیں گے، اگر تو اس کا باپ صاحب نصاب نہیں ہے تب بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بچہ یتیم ہے تب بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر اس کا باپ موجود ہے تو دیکھیں گے، اگر وہ صاحب نصاب ہو تو پھر اس میں تفصیل ہے.
اگر تو وہ اپنے بچوں کا خرچ پورا اٹھاتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر بچہ بالغ ہو، باپ اس کا خرچ بھی اٹھاتا ہو، لیکن بچہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کو دے سکتے ہیں، چونکہ بالغ جو ہے نا وہ خود مالک ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ہاں اگر بچہ نابالغ ہو، باپ اس کا خرچ بھی اٹھاتا ہو، پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باپ خرچ نہ اٹھاتا ہو تب دے سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی اب؟ جی بہت بہتر مولانا صاحب، بالکل کلیئر ہو گئی یہ چیز۔ اور اس میں یہ بھی جزاک مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے کوئی لڑائی چل رہی ہے اور ہسبینڈ خرچہ نہیں دے رہا، تو ہم اس کے بچوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ان کے نام کا کر کے دے سکتے ہیں کہ یہ صرف ان پہ خرچ کرنا ہے، کہ یہ ان کی زکوٰۃ کی مد میں۔ اور اسی طرح بیوہ کو جی بھی ہم دے بالکل، سکتے ہیں اگر اس کے بچے کا خرچ نہیں اٹھایا جا رہا۔ جی اچھا بالکل مولانا ایسے صاحب، ہے۔ دوسرا کوشچن یہ تھا چھوٹا سا کہ اگر اہلیہ کے پاس 4 تولے سونا ہے اور کچھ رقم ہے، تو ظاہری بات ہے وہ نصاب میں تو آ جائے گی جب وہ 52.5 تولے چاندی سے اوپر چلا جائے گا۔ تو اب اس کی طرف سے زکوٰۃ اس کے شوہر نے ہی اگر دینی ہو، تو کیا حساب کرتے ہوئے وہ شوہر اپنی ملکیت اور وہ اس کا زیور جو ہے وہ ایک ہی فارم میں درج کر کے کر سکتا ہے؟ نہیں، حساب ہر ایک الگ الگ ہوگا۔ حساب الگ ہوگا، ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، بہت بہتر، جزاک اللہ خیر۔ بیوی کی ملکیتی چیزیں جو ہیں وہ الگ فارم میں ہوں گی، خامد کی ملکیتی چیزیں الگ فارم میں ہوگی، ہر ایک کا حساب الگ الگ ہوگا۔ جی بہتر مولانا صاحب، بہت شکریہ، جزاک جی اللہ۔ جی محمود بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی سوال یہ ہے، جو مال تجارت ہوتی ہے جیسے اسٹاک ہوتا ہے دکان میں، جی اس کا جو زکوٰۃ ادا کریں گے، کیا اس کا حساب ہم جس قیمت میں بیچتے ہیں اس سے لگائیں گے، یا جس قیمت میں ہم نے لی ہے؟ اور اس میں بہت سے اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، نہ بکتے ہیں، مطلب جی وہ ایسے ہی گاربیج ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس کا پوچھنا تھا۔ جی۔ تو آپ کا سٹاک بکنے والا ہے، بکتا ہے، اس کی تو آپ جو ہے نا وہ سیل پرائس لگائیں گے جس میں آپ نے بیچنا ہے، کیونکہ اتنی رقم آپ کے پاس آنی ہے۔ اور جو سٹاک آپ کا یعنی ڈیڈ سٹاک جسے آپ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ سیل ہی نہیں ہونا، تو اس کی مارکیٹ پرائس لگا لیں، پرچیزنگ پرائس لگا لیں، جس میں وہ بک رہا ہو وہ لگا لیں۔ اچھا، جزاک اللہ جی خیر۔ جی سید بھائی۔ جی استاد جی، اگر کوئی شخص سید خاندان سے ہے، یعنی اس کے والدہ والد کے دونوں خاندان سید ہے، اور یعنی اب اس کے تمام رشتہ دار سید ہو گئے، تو اس جی میں کہیں سارے غریب بھی ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں سگے بھائی بہن نہیں بھی نکل سکتے ہیں یا کزن بھائی نہیں بہن بھی نکل سکتے ہیں؟ جی، غیر سید بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور خود سید بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی سید کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے اب۔ اس کی ہاں جی، جو سادات ہیں ان کی جی، خدمت جو ہے نا زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے ہوگی۔ تو یہ یعنی بنو ہاشم خاندان کے وہ کیٹیگری میں ہے، رائٹ؟ ہاں جی، اسی میں سارے اب جیسا سید ہے، ایسا اور کون سے ٹائٹلز ہے ایسے جس کے علاوہ، سید کے علاوہ، جو مین ٹائٹل جہاں جو ہے نا وہ علوی ہیں، عباسی ہیں، یہ مین بڑے بڑے ٹائٹلز یہ ہیں، ہاشمی ہیں۔ جی جی، اور ہم یہ تحقیق میں تو نہیں جائیں گے کہ کون نام سے ہے یا کون خاندانی، بس سید نام ہے اسی پہ اعتماد کر لیں گے۔ ہاں جی، نہیں وہ تحقیق کر لیں۔ ہاں جی، وہ کسی بچے کا نام ہی سید نہ رکھا ہو ماں باپ نے، ایسا نہ ہو، وہ جو خاندان کا ٹائٹل ہے فیملی کا وہ سید ہونا چاہیے، یعنی فیملی سید ہونی چاہیے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ جی بھائی محمد مستقیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، نصاب میں کس چیز کا تعین کرے؟ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ سونا مثلا کسی کے پاس 5 تولہ ہے، تو وہ جی سونے کے حساب سے دے گا یا پھر چاندی کے حساب سے، کیسے؟ سونے کی وہ جمع کر لیں نا، اس کی اماؤنٹ دیکھ لیں کتنی بنتی ہے، اس کو حساب میں لکھ لیں۔ جی جی بھائی نور رحمان۔ جی السلام علیکم استاد جی، بس 2 وعلیکم السلام۔ سوالات تھے۔ ایک تو لوگ شمسی سال کو، مطلب میں کسی کو ٹوکنا نہیں چاہتا، بس صرف آپ سے تصدیق کرانا چاہتا ہوں۔ شمسی
शमसी साल को लोग अंग्रेजी साल कहते हैं, मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, शमसी साल कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के बनाया हुआ है। लेकिन क्योंकि कैलेंडर हिसाब चलता है अंग्रेजी के, लोग अंग्रेजी कह जाते हैं ना, तो एक ये चीज। दूसरी बात है उस्ताद जी, एक छोटी सी कंफ्यूजन ज्यादा हो गई है। अभी महमूद सर भाई ने एक सवाल किया था आपसे कि एक सामान होता है जो बिकता है, एक सामान होता है जो लेट बिकता है, एक होता है जो बिल्कुल रद्दी हो जाता है। उसका मेरे ख्याल में हमने काफी मरतबा सुना है, शबीर साहब से भी सुना था पिछले साल, कि मौजूदा जो कीमत हो उसके हिसाब से हम लोग उसका मुआवजा लगाएंगे, मतलब उसका कीमत मौजूदा जो हिसाब होता है आज के हिसाब से, क्योंकि आज एक चीज मसलन 1 रुपए की है, कल शायद वो 1 में भी ना बिके, तो मौजूदा के हिसाब से ज़कात का आप तफसील कर ले बाकी। जी जो पहली बात है, पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ। कहना शमसी साल ही चाहिए, असल में इसको अंग्रेजी साल तकरीबन कह देते हैं। जैसे जो है ना, इसको एलोपैथी को आमतौर पर कह दिए अंग्रेजी दवाइयाँ कह देते हैं, अंग्रेजी दवाई खाना, ठीक है। तो इसलिए अब उदाहरण वो अंग्रेजों की नहीं बनी होती, पाकिस्तान की बनी होती है, इंडिया की बनी होती है, लेकिन वो अंग्रेजी दवाई इसलिए कह देते हैं कि वो ये ज्यादातर जो है ना वो इजादात वहाँ हुई थी ये दवाइयाँ, इसलिए इसको जरा अंग्रेजी साल भी इसी मानों में कह देते हैं। बहरहाल शमसी साल ज्यादा बेहतर इस्तेलाह ये इस्तेमाल करनी चाहिए। समझाने के लिए लोग कह और जाते हैं ना, बाकी जी खुराक के हवाले से ऐसे ही है जी, उसमें ऐसे ही है कि जो उस माल की मैंने भी अर्ज किया था भाई महमूद के जवाब में कि उसकी जो मौजूदा वैल्यू है ना वही लगाई जाएगी, कि अगर आज के आज वो सामान आप किसी को उठवाते हैं तो वो कितने में लेता है, बस वो कीमत शुमार कर लें उसमें। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जी सजाद भाई। जी हजरत, मैं वही क्वेश्चन जरा कंटिन्यू करूंगा जो मैंने लास्ट अभी किया, नाबालिग बेटे के हवाले से जिसका है, और वो जिसका बाप साहिब निसाब है। तो हजरत ये है कि उसका जो वालिद आपने फरमाया कि अगर वो ना देना चाहता और उस पर खर्च ना करना चाहता हो, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो खर्च करना चाहता है लेकिन उसकी वसाइल इतने नहीं है, उसकी जॉब नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा? जी वही है ना जी, खर्च या तो है खर्च कर नहीं सकता या खर्च करता नहीं है, दोनों सूरतों में अच्छा, दे दोनों सकते एक हैं। दोनों एक हाँ जी, ठीक हो यानी ठीक हो खर्च कर ही नहीं सकता, फिर तो कोई हजरत सवाल ही नहीं है ना। अगर खर्च कर ही नहीं सकता, उसके पास वसाइल ही नहीं है मुझसे, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, तो जाहिर दे सकते हैं। हाँ ये है कि उसके पास है, खर्च कर सकता है लेकिन खर्च करता नहीं है। जी जी, तो फिर उसको नहीं दे सकते जी, यानी खर्च कर सकता है फिर भी लेकिन उसको दे करता नहीं हाँ, है, फिर भी दे सकते हैं। फिर भी दे सकते हैं। तो अगर दिया है पहले, अगर लास्ट ईयर ये सब कुछ दिया है पहले, तो उसका क्या बनेगा? तो वो हो जाएगा ज़कात या वो फिर से देना चाहिए? नहीं वो नहीं, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसका बाप साहिब निसाब था और वो खर्च भी करता था, तो फिर भी उसको ज़कात की रकम दे दी हो, और बच्चा नाबालिग हो, बालिग नहीं बच्चा नाबालिग हो, ठीक है, नाबालिग हो, तो वो ज़कात की रकम जो है ना उतनी रकम दोबारा देना होगी। ठीक ठीक, यानी नाबालिग हो, बाज़ बच्चे ना होते नाबालिग हैं लेकिन समझदार होते हैं, बुलूग के करीब होते हैं, वो अपने माल की मलकियत को, नफा नुकसान को, खर्च को समझते हैं। अगर इस कंडीशन में भी दी हो तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। वो छोटा बच्चा जो हो ना, जो मतलब बिल्कुल नहीं समझता इन मामलात को, उसको देने पर नहीं होती। यानी जो बुलूग के करीब होता है ना, उसको शरीयत की इस्तिलाह में मुराहिक कहते हैं। मुराहिक जो बुलूग के करीब होता है और मामलात को समझता है, जैसे मतलब 10-12 साल का बच्चा समझ लें आप, 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, इस तरह। जी जज़ाकल्लाह। जी सैयद भाई। उस्ताद जी, अगर किसी शख्स की तनख्वाह इतनी है, जैसे कि 3-4 लाख रुपए ऐसे है, और उसने उसकी तनख्वाह का तरतीब ऐसे बना लिया है कि भाई घर में खर्च निकालने बाद महीना महीना वो यानी सदका खैरात रिश्तेदार सब में ऐसे तकसीम पूरा फिक्स करके है कि उसको नेक्स्ट सैलरी तक कुछ नहीं बचता, यानी हर महीना ऐसे ही होता है। तो ऐसे यानी दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत यानी ज़कात देने के लायक है, लेकिन उसके जो सैलरी की तरतीब ऐसी है कि हर महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता, और इसमें वो सब चीजें लेके चल रहा है, यानी मदारिस को, खानदान वालों को, ये सब चीजें चल रहा है, तो इस पे ज़कात नहीं होगी, राइट? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी तफसील है कि
جس دن اس کو سیلری ملی ہے 3-4 لاکھ سیلری ملی ہے، ظاہر ہے اس دن تو وہ زکوٰۃ کا مستحق، وہ زکوٰۃ صاحب نصاب تو ہو جائے گا نا. اب بے شک وہ خرچ کر جی لے، جب سال گزرا اسی دن آپ فرض کریں اس کو جو ہے نا یکم رمضان کو سیلری ملتی ہے، اب وہ یکم رمضان کو اس کو سیلری ملی 3.5-4 لاکھ، تو اس کے پاس موجود ہے صاحب نصاب تو ہے، اس دن تو موجود ہے نا اس کے پاس. تو حساب والے دن اپنے حساب کر کے دیکھ لیں، اگر کچھ پیسے بچے ہوں تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے پاس موجود ہوں پیسے تو. اگر پیسے موجود نہیں پہلے خرچ کر چکا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے گا. اچھا ٹھیک ہے جی. وہی ٹھیک ہے سر. ثاقب منظور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب ایک سوال میں نے پتہ کرنا تھا کہ جیسے میری بیگم کے پاس پہلے 7.5 تولے سے زیادہ کا زیور تھا، تو میں جب اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتا، کیونکہ میری وائف جاب نہیں کرتی تھی، ہاؤس وائف تھی، تو میں جو اپنی جی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتا تھا اس میں اس کی ویلیو ایڈ کر کے زکوٰۃ دے دیتا تھا. جی ٹھیک ہے. لیکن اب جی ایسا ہے کہ اب اس کی جو ملکیت ہے وہ تقریباً 7.5 تولے سے سمجھ لیں 4 تولے یا 5 تولے ہو گئی ہے. تو کیا اب جی بھی میں اس کو اپنی ویلیو میں ایڈ کروں گا، یعنی کیونکہ اس کی ملکیت تو اس کی ہے اور وہ 7.5 تولے سے کم ہو گئی ہے؟ تو یہ جی ایک کنفیوژن تھی میری. جی. جو پہلے جب ان کے پاس سونا تھا ایڈ کر کے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، وہ تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن آئندہ آپ ایسا نہ کریں. تو ہر ایک کا جی حساب الگ الگ ہوتا ہے، ان کو اپنا حساب، ان کا حساب الگ ایڈ کریں. ان کے مطلب پاس جو اگر میں کام کیش ہے، جی 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 تو اگر میں جو مطلب ابھی کیش ہے ان کے پاس یا گولڈ ہے، سب کچھ ہے، وہ الگ کاؤنٹ کریں. جی، لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس صرف اور صرف گولڈ ہی ہے نا، کیش وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو وہ 7.5 تولے سے کم بنتی ہے، تو پھر ان پہ تو زکوٰۃ نہیں جی ہوگی نا. جی پھر نہیں ہوگی. چلیں، جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ. چلیں جی، وقت ہو گیا ہے، الحمدللہ سوالات بھی پورے ہو گئے تمام طلباء کرام کے. کل کلاس ہوگی ہماری انشاءاللہ جمعے والے دن، کل چھٹی نہیں ہوگی ہماری، یہ کلاس 6 دن کنٹینیوس ہے انشاءاللہ. کل کلاس ہوگی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ. آج شب جمعہ ہے، تمام طلباء کرام درود شریف کا اہتمام کریں، اور صلاۃ جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. سورۃ الکہف کی تلاوت کریں اور درود شریف کا اہتمام کریں تمام طلباء کرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.